खलीफा राशिद अमीर उल-मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये एक दुआ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सब अगर मिलकर पढ़ लें तो हमारे लिए भी बख्शिश का जरिया और सबब बन जाएगा। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीन इस्लाम में अजमत और शान के क्या कहने। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने अर्ज किया था कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए, दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अभी जो आपका अकीदतमंद आपका गुलाम हजरत उमर इस्लाम लाया है, इसके इस्लाम लाने पर सिर्फ जमीन वाले ही नहीं, आसमान वाले भी खुश हैं, आसमान वाले भी खुशियां मना रहे हैं। इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, जैसे आज उमर के इस्लाम लाने पर हर कोई खुश है, फरमाया जब उमर दुनिया से रुखसत होगा तो हर आंख गमज़दा होगी, हर दिल गमज़दा होगा, हर आंख नम होगी। फरमाया मेरे उमर की वफात पर, मेरे उमर के दुनिया से रुखसत होने पर सिर्फ अहले इस्लाम ही नहीं बल्कि इस्लाम भी रोएगा। हुजूर ने क्या फरमाया, इस्लाम भी रोएगा, सिर्फ अहले इस्लाम नहीं रोएंगे। फरमाया उमर वो जवान है। इसलिए मैंने आपको अर्ज किया था, एक अंग्रेज मुआर्रिख लिखता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनकी वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामोस और दीन इस्लाम की इज्जत और नामोस भी महफूज हुई और अलल ऐलान सबसे पहले अपने ईमान को ज़ाहिर करने वाले हजरत उमर। वरना आप 40 में मुसलमान हैं, आपसे पहले 39 मुसलमान कलमा पढ़ चुके थे, लेकिन उनके कलमा पढ़ने के बाद अलल ऐलान इस्लाम ज़ाहिर नहीं था, बल्कि दार अलकम के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 39 गुलामों के साथ तशरीफ फरमा थे और हुजूर वहीं पर जो है तबलीग फरमा रहे थे, वहीं पर वही जली और वही खफी का दर्स दे रहे थे। लेकिन हजरत उमर 40 में मुसलमान हैं। जब आपने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर इस्लाम ले आए फिर भी इस्लाम छुप के रहे। नहीं तो जवाब, उमर इस्लाम ले आए फिर भी ईमान और इस्लाम छुप के रहे। आका ऐसा नहीं हो सकता। हजरत उमर फारूक आजम ने अलग ऐलान कुफ्फार मक्का और मुशरिकीन मक्का के सामने अपना ईमान ज़ाहिर किया और किसी की जुर्रत न हुई कि हजरत उमर का बाल भीगा कर सके या किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से देख सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुर्रत, बेबाकी, नगर का मुजाहिरा करते हुए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम का अलग ऐलान पहला भी दिया और दीन इस्लाम का पैगाम और हुजूर का मिशन बरसरे आम लोगों के सामने जाहिर कर दिया। इसलिए अंग्रेज मुहर्रक कहने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा इस्लाम को एक उम्र मिला था कि अल्लाह ताला ने इतना इस्लाम को वसअत अता कर दी, फुतूहात भी धराधर होती चली गई, लोग हल्का बगों से इस्लाम होते चले गए, इस्लाम का रकबा भी वसी से वसीतर होता चला गया। एक उम्र मिला कि इस्लाम इतना ज्यादा फैल गया, अगर इस्लाम को दूसरा उम्र मिल जाता तो पूरी रूह जमीन पर कोई और मजहब होता ही ना, कोई और दीन होता ही ना। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर सिर्फ ये जुर्रत बेबाकी इस वजह से ना थी कि वो कलमा पढ़कर मुशर्रफ पर इस्लाम हो गए थे, वो सच्ची मोहब्बत, वो सच्ची तड़प, वो सच्चा जज्बा जो दिल के अंदर जलवा फरमा था, दिल के अंदर कार फरमा था, ये उसी की करिश्मा साजियां थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुदा की कसम, गैरत अगर किसी ने दीन इस्लाम की सीखनी है या देखनी है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए सारी कायनात अगर ईमान और इस्लाम के हवाले से जज्बा रखती है, मुहर्रिखीन ने, उलमा ने निचोड़ निकाला, फरमा वो एक तरफ है, हजरत उमर का जज्बा दूसरी तरफ है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप मुशर्रफ पर इस्लाम हो गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर वो है कि हर उम्मत के अंदर 1, 2, 3 मुहद्दस होते हैं।
محدث کیا ہوتے ہیں؟ محدث، ملہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ محدث اور ملہم کا مطلب ہے جن کے دل اتنا پاک ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وہی تو نہیں اتارتا، لیکن وہی کے مطابق کلام ان کے دل میں القاء کر دیتا ہے۔ وہ وہی نہیں ہوتی کیونکہ وہی صرف پیغمبر پہ آتی ہے، وہی صرف نبی پہ آتی ہے، لیکن وہی جیسی اللہ تعالیٰ کلام اور گفتگو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے پھر وہ بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، حضور نے فرمایا اگر ہر امت کے اندر نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، پاک دل ہوتے ہیں، پاک نفوس ہوتے ہیں، فرمایا جن کے دل کے اندر رب اپنا کلام القاء کرتا ہے، میری امت میں اگر کسی نے ملہم دیکھنا ہو وہ حضرت عمر کو دیکھے۔ فرمایا حضرت عمر جو ہیں یہ میری امت کے محدث ہیں، میری امت کے ملہم ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، فرمایا عمر کے صرف دل کے اندر ہی اللہ اپنا کلام القاء نہیں کرتا بلکہ اس کی زبان پہ بھی خدا بولتا ہے، اس کی زبان پر بھی خدا بولتا ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن کریم کے اندر کئی آیات مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، دل و دماغ سے اس کا تصور لائے اور پھر زبان پر اسے بیان کر دیا۔ بس بیان کرنے کی دیر تھی کہ رب کو وہ گفتگو، حضرت عمر کی سوچ، حضرت عمر کی رائے، حضرت عمر کا وہ تجزیہ، حضرت عمر کا وہ جو آپ کا مطلب ہے کہ نظریہ تھا، آپ کی جو سوچ تھی یا آپ کا جو کچھ اندیا تھا، رب کائنات نے اسے وہی کا جامہ پہنا کر قرآن بنا دیا۔ آپ قرآن اگر پڑھیں تو مفسرین کرام ایک چیپٹر لکھتے ہیں قرآن کریم کا جس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ کیا کہتے ہیں؟ موافقات عمر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری سنی قوم جو ہے یہ علم سننے کی بیچاری جو ہے نا وہ شیطان نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علمی لفظ بولا جاتا ہے یہ صحیح ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں شاید ہتھوڑا آ رہا ہے تو جو کبھی قرآن موافقات عمر۔ موافقات عمر کا مطلب ہے 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں قرآن کریم کی کہ حضرت عمر کی زبان پر جو الفاظ جاری ہوئے رب نے ویسے قرآن بنا دیا، رب نے ویسے قرآن بنا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، ہر امت میں ملہم ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا محدث اور ملہم دیکھنا ہو تو حضرت عمر کو دیکھ لو، فرمایا اس کی زبان پر رب نے قرآن کو جاری کر دیا۔ حضرت حضور نے فرمایا کہ اگر ایک راستے سے شیطان آ رہا ہو، بڑا کھلا راستہ ہو، بڑا کھلا راستہ، آگے حضرت عمر آ رہے ہو، فرمایا کہ شیطان جتنا بھی کھلا راستہ ہے وہ یہ نہیں کہ کونے خطرے میں ہو جائے گا، دیوار کے ساتھ لگ جائے گا یا مطلب حضرت عمر کے سامنے سے ہٹ جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ فرمایا یفر شیطان من ذل عمر، فرمایا عمر وہ ہے شیطان جس کے سایہ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، جس کے قریب شیطان بھی نہ آئے پھر اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ تو دین میں سچے نہیں تھے، معاذ اللہ وہ کھرے نہیں تھے، اور میں نے کہا بدبخت زبان کو سنبھال کے بولا کر، تجھے نہیں پتا حضرت عمر کے بارے حضور نے فرمایا اس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، حضرت عمر کے بارے حضور نے فرمایا اس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جتنا کھلا راستہ ہو شیطان راستے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ پتا چلا شیطان ضروری نہیں وہ شیطان ہو، اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ایک مہینہ رمضان شریف کا آتا ہے تو کہا جاتا ہے رمضان شریف میں حضور کی حدیث ہے کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی غلط کہانیاں ہوتی ہیں، پھر بھی خلاف شریعت کام ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی لوگ شراب پیتے ہیں، پھر بھی لوگ سود کھاتے ہیں، پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو شیطان تو باندھ دیے گئے، اب ان کو یہ کام کون کروا رہا ہے؟ فرمایا یہ کام شیطان تو باندھ دیے گئے، یہ کام وہ کر رہے ہیں جن کے خون میں، جن کی رگ رگ کے اندر شیطان نے 11 مہینے اپنے اثرات چھوڑے ہیں، 11 مہینے اپنے اثرات چھوڑے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے شیطان کے چہرے، گرو کو تو باندھ دیا جاتا ہے پر چہرے تو چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے پتا چلا شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر آ رہا ہو، شیطان کے چہرے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سمجھے بات ہے، اس
سبحان اللہ کو سب کرنا پیار دکھایا کرو، محبت دکھایا کرو. مجھے بھی پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کے اوپر سے بات گزر کے جا رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہاں بیٹھے نہیں ہیں. ایک بات کیا کر بولو نا محبت، بس محبت کا مظاہرہ کریں. حضرت گرامی معاذ کر، کیونکہ یہ باتیں محبت کی ہوتی ہیں تو محبت سے بھی سمجھ میں آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم جس نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی نا، غلامی کی یہ پاور ہے، غلامی کی یہ پاور ہے، نبی پاک کی غلامی، مصطفیٰ کی غلامی، کہ شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے، شیطان کے چہرے بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اور شیطان حضرت عمر کے سائے سے ڈرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا نہیں کرتا، کون کون سی چیز نہیں کرتی. ایک مرتبہ آپ زمین پر بیٹھے تھے، زمین کانپنے لگی، جس کو کہتے ہیں نا زلزلہ، زلزلہ آیا. حضرت عمر کے ہاتھ میں درا تھا، آپ نے ایسے زمین پہ مارا، پورے زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ آپ نے زمین پہ درا مارا اور فرمایا اے زمین یہ بتا عمر نے کبھی انصاف نہیں کیا، عمر نے کب بے انصافی کی ہے. عمر جیسا عادل حکمران تجھ پہ موجود ہو، پھر بھی زلزلے آئے، پتا چلا عمر نے بتا دیا جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں زلزلے نہیں آتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری. سبحان اللہ. اگر زلزلوں کو بھگانا ہے، زلزلوں کو بھگانا ہے تو معاشرے میں انصاف قائم کرنا پڑے گا. سیلاب کو بھگانا ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا. آفات و بلیات سے چھٹکارا لینا ہے تو پھر انصاف قائم کرنا پڑے گا. جب دھرتی پہ انصاف ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی امن قائم کر دیتا ہے. حضرت عمر نے بولا ہمارا فرماتے ہیں علماء مورخین نے یہ بات بڑے وصول کے ساتھ لکھی. فرماتے ہیں جب سے حضرت عمر نے دھولا مارا نا زمین پر، تب سے مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آیا اور قیامت تک آئے گا بھی نہیں. حضور کی حدیث پوری ہوگی. حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قرب قیامت میں مکہ بھی مدینہ بھی فرمایا تھوڑے سے ہلیں گے، ایسے ہلیں گے نا لوگ سمجھیں گے کہ زلزلہ آ گیا ہے. فرمایا جو منافقین ہوں گے وہ ڈر کر بھاگیں گے. ایسے تو حضور نے فرمایا ایمان سکڑ کے مدینہ آ جائے گا. جیسے فرمایا کہ سانپ سکڑ کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے نا، فرمایا پوری کائنات سے ایمان سکڑ کے میرے مدینے میں ایسے داخل ہو جائے گا جیسے سانپ دل میں داخل ہو جائے گا، سانپ سوراخ میں داخل ہوتا ہے. ایسے حضور نے فرمایا میرے مدینے کی طرف ہجرت کرنا. لیکن مدینہ طیبہ کو اللہ پاک کرے گا. کیا کرے گا؟ کب پاک کرے گا؟ قرب قیامت میں. زلزلے کی طرح زمین تھوڑی ہلے گی، منافق ڈر کر بھاگ جائیں گے. پتا چلا ہوں گے تو بھاگیں گے. آج لوگ دلیل دیتے ہیں وہ جو مکہ میں یہ ہو رہا ہے، مدینہ میں یہ ہو رہا ہے، وہاں کے مول بھی یوں کہتے ہیں، یا تو یوں کرتے ہو، وہاں تو یوں ہوتا ہے. میں نے کہا وہاں یوں اس لیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو زلزلے سے ڈر کر بھاگیں گے. جو زلزلے سے ڈر کر بھاگیں گے وہی کہتے ہیں. پھر بتاؤ کون ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے مدینہ کو پاک کر دیا کہ زلزلہ نہیں آئے گا. حضرت عمر کے کوڑے کی برکت. ایک مرتبہ حضرت عمر امام یوسف بن اسماعیل نبانی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے نا نور الابصار کے اندر امام ابو عبداللہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے جسم پر جو کرتا تھا نا اس کی ٹاکیاں اور پیبند شمار کیے گئے. فرمایا ایک کچھ راوی کہتے ہیں کہ اس پہ 14 پیبند تھے، کچھ کہتے ہیں 14 نہیں 34 تھے. اس وقت حضرت عمر کیا تھے؟ 60 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے. اللہ اکبر. 60 لاکھ مربع میل کے بادشاہ. ایک مرتبہ جمعہ کے وقت آپ تھوڑا تاخیر سے آئے، دیر ہو گئی آپ کو آنے میں، تو کسی نے کہا حضور والا آج جمعہ میں تاخیر سے آئے، کیا وجہ تھی؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں کہ جمعہ میں لیٹ ہو گیا، اس لیے کہ میرے تن پر کپڑا جو دیکھ رہے ہو یہ دھل رہا تھا، اس کو دھونے میں اور سوکھنے میں خشک ہونے میں کیونکہ دیر لگ گئی، اس لیے میں جمعہ میں آنے میں لیٹ ہو گیا، دیر کا شکار ہو گیا، تاخیر کا شکار ہو گیا. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس کپڑے کے علاوہ عمر کے پاس اور کپڑا ہے. کون اس وقت؟ 60 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. حضرت عمر کے دسترخوان پر کبھی دو
سالن ڈنڈا تھا، دوسرا آپ کی زوجہ نے اہلیہ نے جو ہے وہ گھی رکھ دیا. حضرت عمر نے فرمایا 2 سالن کیوں آ گئے؟ فرمایا کہ اٹھاؤ 1 سالن. عمر صرف 1 کھائے گا، دوسرا نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عمر رب کے حضور ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ کبھی دسترخوان پر 2 کھانے جمع نہیں کرے گا. آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، آپ نے جو ہے گندم کو گیہوں کو کھانا چھوڑ دیا. آپ کو کہا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ میں نہ کھاؤں، میری رعایا کھائے، میری رعایا کھائے. آپ صبح صبح اٹھتے تھوڑا ہاتھ میں لیتے اور مذبح خانے میں چلے جاتے جہاں جانور ذبح ہوتے، اس کو دیکھتے، لوگوں کو ملاحظہ کرتے، مشاہدہ کرتے. فرمایا وہ بندہ جس نے ایک دن گوشت لیا دوسرے دن بھی لینے آیا ہے، آپ اس کو درے مارتے. آپ فرماتے تو روزانہ گوشت کھاتا ہے، ایک دن کھا دوسرے دن نہ کھا، ہفتے میں 1 بار کھا، روزانہ نہ کھا. کیوں؟ تاکہ تیرا بھائی بھی گوشت کھا سکے، تاکہ تیرا بھائی بھی گوشت. میں نے کہا حکمرانو کہتے ہو کون سا نظام، کون سا دین، کون سا اسلام، کون سا اقتدار، کون سی حکومت لانا چاہتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں یہی عمر والی. نہیں تو نہیں بولو یہی عمر والی جس نے رعایا کا خیال پہلے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کا خیال پہلے ہو. جس کو قرآن نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا اپنی حاجت بہت ہے لیکن اپنی حاجت کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کی حاجت پوری کر دیتے ہیں. اس کی بھائی کی حاجت پوری کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک ہے. ایک مرتبہ نا حضرت عمر کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی. حضرت عمر کے دور کے اندر مصر فتح ہوا. کیا فتح ہوا؟ مصر فتح ہوا. حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص، حضرت عمر ابن العاص کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. حضرت عمر ابن العاص جب گئے نا مصر کے گورنر تھے، کیونکہ آپ نئے نئے تھے وہاں پر اور مصر بھی نیا فتح ہوا. وہاں پر کلمہ پڑھنے والے بھی تھے لیکن دوسرے بھی تھے. ان کی روایت کیا تھی؟ دریائے نیل سال میں بہتا پھر بند ہو جاتا، بہتا پھر بند ہو جاتا. کاش سالی آ جاتی، لوگ جانور انسان بھوکے پیاسے ہو جاتے، غازیے کی فصلیں ختم ہو جاتی، اناج غلہ ختم ہو جاتا، فقر و فاقہ آ جاتا، کاش سالی آ جاتی کیونکہ پانی نہیں ہوتا تھا نا، دریائے نیل بند ہو جاتا. تو وہ کیا کرتے؟ دریائے نیل میں ایک نوجوان حسین جمیل لڑکی اسے بناؤ سنگار کر کے اس دریائے نیل میں پھینکتے تھے اپنے دل گردے پر ہاتھ رکھ کر. دریائے نیل اسے قبول کرتا، اس کے بعد وہ بہنے لگ جاتا. یہ ان کی ریت تھی، رسم تھی، یہ ان کی روایت تھی. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں بس ایک دن میں نے کیا دیکھا، ایک لشکر آ رہا ہے، جلوس آ رہا ہے، اس کے اندر لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. فرمایا اپنے سینے پیٹ رہے ہیں، اپنے چہرے پیٹ رہے ہیں اور بناؤ سنگار کر کے دلہن کی طرح عورت کو لا رہے ہیں. میں نے خادم کو بھیجا، میں نے کہا پتہ کر کیا معاملہ ہے، کیونکہ آپ گورنر تھے نا. آپ نے خادم کو بھیجا تو خادم آپ کی بارگاہ میں آیا. اس نے کہا حضور والا یہاں کی رسم ہے دریائے نیل جب بند ہو جائے تو وہ ایک نوجوان حسین جمیل دلہن کی طرح بنی ہوئی بناوسی باندھ کے لڑکی اس کو پیش کی جاتی ہے، تب جا کر وہ بہتا ہے. تو لوگ جن کو پکار کر رہے ہیں ماتم کر کے آ رہے ہیں دریائے نیل میں ڈالیں گے تو دریائے نیل پھر جو ہے وہ بہنے لگے گا. حضرت عمر بن عاص نے فرمایا روکو اور میرے پاس لے. حضرت عمر بن عاص کے پاس لے آئے. آپ نے سارا ماجرا اور قصہ سنا. حضرت عمر نے فرمایا لوگوں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جو دین اسلام بھیجا ہے، اس دین اسلام کے اندر ہر شے کا حل موجود ہے اور دین اسلام مکمل ضابط حیات ہے. یہ ہر طرح کی پوری رسم کو ختم کرتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا اس وقت تک یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے جب تک حضرت عمر فاروق اعظم جو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو امیر المومنین ہیں، جو خلیفہ راشد ہیں، میرے نبی کے سچے غلام ہیں، تخت مدینہ کے جلوگر ہیں، جب تک ان کا کوئی آرڈر نہیں آ جاتا یہ ظالمانہ رسم بند ہونی چاہیے. کسی لڑکی کو اس طرح ظلم، اس طرح اس کو دریا میں ڈالنا یہ بہت بڑی ناانصاف کے بہت بڑا ظلم ہے جس کو اسلام برداشت نہیں کرتا اور ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. حضرت عمر کے پاس میں خط لکھتا ہوں، خط کا زمانہ تھا. آپ نے خط لکھا، سارا واقعہ اس میں لکھ بھیجا. آپ نے فرمایا کہ عمر فاروق باجرا اسی طرح ہے، دریائے نیل میں لڑکی پہنچیں گے تو دریائے نیل بہے گا، ورنہ نہیں. لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور اس طرح ماتم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر کے پاس جب خط پہنچا نا تو حضرت عمر نے اس خط کی دوسری سائڈ پہ
آپ نے لکھا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی کے ساتھ بہتا تھا تو عمر کہتا ہے بند ہو جا، تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ نے کیا لکھا؟ عام بھی ریکارڈ بات ہے، تاریخ اسلام پڑھو. آپ نے فرمایا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو بند ہو جا، تیرے پانی کی حاجت نہیں ہمیں، بند ہو جا. اور ہم غلامان مصطفیٰ کی جو بہانہ جانتے ہیں. کیا بات ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر تو بہتا تھا رب کی مرضی سے تو پھر سیدھا ہو کے چل دے. یہ عمر کا آدر ہے. اگر رب کے حکم سے چلتا تھا اور اس کی مرضی سے چلتا تھا تو سیدھا ہو کے چلتا رہے، بند نہیں ہونا. پھر حضرت عمر نے جملے لکھے خادم کو جا فوراً جاؤ عمر بن عاص جو مصر کا گورنر ہے اس کو خط حوالے کرو، اس کو بعد دریائے نیل کے اندر اس کو پھینک دے. حضرت عمر بن عاص کے پاس آپ کا خادم آیا، خط لے کر قاصد پہنچا. حضرت عمر بن عاص مصر والے خوش ہو گئے. مصر والوں نے کہا عمر فاروق کا خط آ گیا ہے. سارے دوڑے دوڑے آ گئے. پوچھا عمر بن عاص کیا حاجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مصریوں یہ خط نہ میرے نام آیا ہے اور نہ تمہارے نام آیا ہے، یہ خط خلیفہ وقت کا دریائے نیل کے نام آیا ہے. دریائے نیل کے نام آیا ہے. وہ حیران ہو گئے، دریاؤں سے بھی کوئی خطاب کرتا ہے؟ دریا بھی سنتے ہیں، ان کے بھی کان ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں، ان کے بھی دل ہیں. اللہ اکبر. لوگ حیران ہو گئے، شخص رہ گئے، ماجرا کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کا خط اٹھایا حکم کے مطابق. آپ گئے دریائے نیل میں، جہاں پانی تھوڑا سا سسکیاں لے رہا تھا، تھوڑا تھوڑا پانی تھا، وہیں پہ جا کے آپ نے خط رکھا. خط رکھنے کی دیر تھی، کہتے ہیں بس موجوں کے اندر تو غیابی آئی. فرما پانی ابھرنے لگا، پانی بڑھنے لگا. مصر والے کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا چلا تھا کہ خط پہلے پہنچا یا پانی پہلے آیا. سمجھ نہ آئی کہ خط پہلے پہنچا ہے یا پانی پہلے نکلا ہے. فرمایا تم خیز موجوں کے ساتھ پورا دریائے نیل بہنے لگ گیا. ہم نے کیا دیکھا؟ ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے. ہاں اس لیے تو کلندر لاہوری نے کہا اللہ اکبر نبی کی غلامی ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. اور کہا نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اے حضور کا غلام، اے کلمہ پڑھنے والا مسلمان، خدا کی قسم سیدھا ہو جا. یہ زمین نہیں لوح قلم پر تیری حکومت ہوگی. لوح قلم پر بھی تیری حکومت ہوگی. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو کلندر میں کیا کہتا ہے؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے ایرانیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا نا کہ آگے سمندر ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پار جانے کا، لیکن آر بس یہ سمندر ہے، ہم پار ہوں گے تو پورا عراق ایران فتح ہو جائے گا. صرف پار ہونے کی دیر ہے، عراق بھی فتح، عراق عجم بھی فتح، ایران بھی فتح، جس کو فارس کہتے تھے وہ بھی فتح. روم کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی. کیسر و کسرا کے محلات کی عید سے عید بجا دی جائے گی، اسلام کا نعرہ بلند ہو جائے گا. اور عمر جو مدینہ میں بیٹھا ہے بس وہ خدا کے بعد سب سے بڑا حکمران ہوگا. مطلب بس سامنے سے ایک سمندر ہی تھا، دریا ہی تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے. آپ نے دیکھا، ساتھوں سے مشورہ کہ ابھی کیا کرنا ہے؟ کوئی لانچ نہیں، کوئی بحری جہاز نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب کیسے جائیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ساتھیوں اپنے گھوڑے ڈالو دریا کے. گھوڑے دریا میں ڈالے. خدا کی قسم کہتے ہیں جب گھوڑے چلے نا دریا کے پانی پر، رب کا قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا، وہ چل تو پانی پہ رہے تھے، لگتا ایسا تھا پتھروں کی چٹان پہ چل رہے تھے. ادھر سے لہریں آتی، ادھر سے موجیں آتی، پوری طغیانی کے ساتھ. پر نبی پاک کے غلام گھوڑوں کو دوڑاتے چلے گئے. دوسری طرف وہ مجوسی دیکھ رہے تھے، وہ رومی دیکھ رہے تھے، نبی کے غلام ابھی غرق ہو جائیں گے، ابھی فنا ہو جائیں گے، ابھی تباہ ہو جائیں گے.
بھاگ گئے، نبی کے غلاموں نے قادسیہ کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، فارس کو فتح کیا، ایران و عراق کے عجم فتح ہو گئے، پوری روئے زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا ہے۔ تمہاری دلی سے مان لو تو سب کے بنا جائے ہاتھ عمر کی گال تھی کہ جب غیرت پیدا نہ تھی تو میں نا ایمان کی کمزوری ہے یا کچھ نہیں ہے توجہ پاجی۔ اللہ اکبر۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب ہم جنگ لڑ رہے تھے نا حضرت عمر نے کہا میں خود چلتا ہوں، کیوں؟ جتنا جنگیں ہوئی مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا اور بہت سارے علاقے فتح ہوئے، لیکن یہ تو جنگ تھی نا عجم کی، مجوسیوں کے ساتھ، یہ انتہائی سخت تھی، عیسائیوں کے ساتھ تھی، یہ بڑی سخت جنگ تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں خود ساتھ چلتا ہوں، اور صحابہ نے کہا عمر خدا کی قسم تو زندہ ہے تو ہمارے جسم میں جان ہے، عمر تو تخت مدینہ پہ بیٹھ جا، بس یہیں سے تو کمان سنبھال۔ اور سعد بن ابی وقاص کو آپ نے سپہ سالار رشتہ بنا کے بھیجا، چیف آف آرمی اسٹاف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں خدا کی قسم جب ہم جنگ کرتے نا تو اگر کوئی ساتھی ڈھیلے ہوتے تو حضرت عمر کا صرف نام ہی لیتے تھے، صرف عمر کا نام لیتے تھے۔ نام لینے میں اثر یہ تھا، لگتا ایسا تھا کہ عمر ہمارے اندر خود لڑ رہے ہیں، خود جنگ کر رہے ہیں، خود تیر و تلوار چلا رہے ہیں۔ فرما عمر بیٹھا مدینے میں تھا، اس کا جلال میدان قادسیہ میں تھا۔ وہ عمر جس کے جلال سے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری قوم ساری زندگی تسبیحاں پڑھتے پڑھتے قبریں بڑھ گئی، دین اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے، دین اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کبھی تسبیحاں بھی پڑھنا پڑتی ہیں، کبھی میدان جنگ میں بھی جانا پڑتا ہے۔ میرے نبی خود گئے ہیں مسلح ہو کر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نبی پاک کے ساتھ اتنا محبت تھی عمر کو، خدا کی قسم عمر حضور پہ بھی قربان ہوتے، حضور کی آل پہ بھی قربان ہوتے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، کیونکہ محرم الحرام شریف آنے والا ہے نا، تو بتا دو عمر کا تعلق کیا ہے حضور کی آل کے ساتھ۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ آیا، کہتا ہے بابا جان میں خلیفہ کا بیٹا ہوں اور پہلے آیا ہوں، پہلے مجھے دے دیں۔ آپ نے کہا جب ایک طرف ہو حسن حسین کو بلاؤ، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بتا حسن حسین سے پہلے تو لینا چاہتا ہے، پہلے یہ بتا حسن حسین کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ حسن حسین کی ماں جیسی تیری ماں ہے؟ حسن حسین کے خالہ جیسی تیری خالہ ہے؟ حسن حسین کے ماموں جیسا تیرا ماموں ہے؟ حسن حسین کے نانا جیسی تیری نانی ہے؟ حسن حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے؟ او بیٹا عبداللہ بتا، پہلے حسین کے باپ جیسا باپ لیا، وہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ اس کے ماں جیسی ماں لیا، وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ اس کے خالہ جیسی خالہ لیا، وہ بنت رسول اللہ ہے۔ اس کے ماموں جیسا ماموں لیا، وہ ابن رسول اللہ ہے۔ اس کی نانی جیسی نانی لیا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس کے نانا جیسا نانا لیا، وہ خود محمد رسول اللہ تو مقابلہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر یہی تربیت جو آج عمر عبداللہ کی کر رہا ہے، اگر یزید کی تربیت بھی یہی کی جاتی نا، کبھی یہ بات نہ دیکھنا کربلا قائم نہ ہوتی، کبھی کربلا قائم نہ ہوتی، کبھی کربلا نہ لگتا، کیوں؟ تربیت نہ تھی، اللہ اکبر، وہ ادب نہ تھا، وہ تعظیم نہ تھی، وہ توقیر نہ تھی، وہ محبت نہ تھی، وہ الفت نہ تھی۔ عبداللہ ملنے کے لیے آیا ہے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو کہو اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہے، جائے کسی اور وقت آ جانا، توجہ کریں میری طرف۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر بیلیں دینے میں آڑ پیدا ہوتی ہے نا گفتگو میں، بے شک نہ دیا کریں آپ، بعد میں مجھے دے دیا کریں۔ اگر آپ کے دینے کا ہے محبت، اگر پیار ہے، کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں بے شک کر دیا کریں۔ ایک بندہ دینے آتا ہے تو سارے اسے دینے لگ جاتے ہیں، حدیث کہی حدیث۔ خدا کی قسم میں تو اس نظریے کے مالک ہوں، اس نظریے کا کہ اگر رب کائنات اس ساتوں زمینوں کے نیچے رہنے والی چیوٹی کو رزق دیتا ہے تو وہ ہمیں بھی دے گا، ہم اپنے مقصود پہ راضی ہیں۔ رزق ان چیزوں میں نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا بڑا خوبصورت پتھر
بولا بڑا حسین پتھر ہے، بڑا خوبصورت پتھر ہے. رب نے پتھر کو دو ٹکڑے ہو گیا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. اندر دیکھا ایک بزرگ تھے جو رب کی عبادت کر رہے تھے، ساتھ میں انگوروں کا گوشہ کھڑا ہوا، انگوروں کا گچھا. پھر حیران ہوئے، مولا یہ بندہ اور انگوروں کا گوشہ، نہ کوئی بیل ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی جڑ ہے، نہ کوئی تنا ہے، نہ کوئی باغ ہے، یہ کہاں سے؟ میں نے کہا رب پتھر میں روزی پہنچا سکتا ہے، ہمیں اس میدان میں نہیں پہنچا سکتا. جو پڑھی بات کو اہمیت دیا کریں، بات کو بڑی معذرت کے ساتھ. اب جب ہم نے نا غیر اہم کو اہم پر اہمیت دی ہے، اہم کو پیچھے غیر اہم کو پہلے لے آئے، تب سے بربادی آئی ہے، تب سے ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے. ہم کہتے ہیں اہم پھر اہم پھر اہم، اس کو ترتیب سے رکھو. کیوں؟ چیز کو غیر ترتیب سے رکھنا ظلم ہے. واسو شیفی غیر محل ظلم. ایک چیز یاد رکھنے کہ اس کو وہاں رکھ دو، ظلم نہیں ہے. یہ بینے پیسے بعد کی بات ہے، پہلے حضور کی حدیث ہے، ایسا مطلب آپ کی پہلے سرکار کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا بیٹے کو بہت ٹائم نہیں ہے، کسی خلافت کے امور میں مصروف ہوں، خلافت کے معاملات میں مصروف ہوں، کسی اور کا نائب مل جائے. تھوڑی دیر میں حضرت حسین آئے، ان کو پتا چلا نا کہ عبداللہ کا بیٹا واپس جا رہا ہے، آپ بھی واپس چلے گئے. حضرت عمر کو خادم نے بتایا پہلے بیٹا آیا تھا، حسین آیا ہے. حسین بھی بیٹے کو دیکھ کے واپس چلے گئے. جتنا اہم امر میں، اہم خلافت کے معاملے میں آپ مصروف تھے نا، آپ نے اس کو دیا ٹھپ، آپ نے سر پہ پگڑی نہیں رکھی، پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. عمر دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور حسین کو آواز دے کر کہا، اے حسین وہ بیٹا تھا، تو میرا آقا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ سر پہ بال اگے ہیں تو تمہاری تمہارے اہل بیت کا صدقہ ہے، محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب سے یہ نظریہ تھا نا مسلمانوں کا، خدا کی قسم تب سے مسلمانوں کا توتی بولتا تھا. عظمت سریا پہ تھی، عظمت عروج پہ تھی. جب سے ہمارا یہ سارا سلسلہ ختم ہوا ہے نا، تو تب سے ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت عمر جیسی غیرت عطا فرمائے، صحابہ جیسا ادب اہل بیت عطا فرمائے، صحابہ جیسی محبت رسول نصیب فرمائے، غلامی رسول نصیب فرمائے. کیوں؟ حضور کی غلامی میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے. خدا کی قسم حضرت عمر پیوند لگا رہے ہیں، آسمان کے سورج نے تپش لگائی تو آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرمایا تو اب ہمیں جلا رہا ہے، جلانے کے لیے اور کوئی نہیں بچا. تو کیا سمجھتا تجھ پہ حکومت کرنے والا مر گئے، رسول اللہ کے غلام زندہ. اور یہی کہنے کی دیر تھی، سورج کا نور ختم ہو گیا. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. دعا ہے اللہ تعالیٰ کوئی عظمت رفتہ، کوئی وقار عزت بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مفادات پیچھے رکھنے کی، دین کے مفادات آگے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.